نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear respected viewers, I would like to welcome you all to the 9th program of Minhaj Women League UK's 12 program series of Rabiul Awwal. We are gathered today to celebrate and remember, by the grace of Almighty Allah and His Rasul, the arrival of the mercy to all mankind, and the mercy due to whom the whole universe was blessed with endless rahmah. For this reason, the believers spend these days in the remembrance of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Although the mu'mineen should spend all moments of their lives in remembrance of their beloved Rasul, the moments of the birth of the Prophet are so precious in human history that every effort to make them memorable will be accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, inshaAllah. Today, inshallah, we will be commemorating these moments. So to begin today's Mehful Milad, I would like to invite Baji Faiza Adil Qasimi from Dundee, who is the head of Irfan al-Hidayah, Scotland, to bless us with the beautiful recitation of the Holy Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen amma ba'd fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. میری معزز ماؤں بہنوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد سلام اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان جس کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبصورت محفل میں جمع ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے منہاج وومن لیگ کی پوری ٹیم کی شکر گزار ہوں جنہوں نے آج مجھے اس خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا. اللہ رب العزت ان کی کوششوں کو اور ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جیسا حکم دیا گیا میں اپنی حاضری کو وقت مقررہ میں سمیٹنے کی کوشش کروں گی اور اس کا آغاز میں تلاوت قرآن پاک سے کرتی ہوں. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Jazakallah khair, Baji Faiza, for that beautiful recitation. I would like to let everyone know that Minhaj Women League UK is holding a quiz over these 12 days. We have released a new question each day of the 12 program series, and
The correct answers will be drawn from through a raffle, and the winner will be announced in the final program, in which the guest speaker is Dr. Ghazala Azim Qadri. Prizes include an Umrah ticket and books of Hazur Sayyidi Shaykh al-Islam. So today's question is, जब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई तो किस सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर का शर्फ हासिल हुआ? Who was accompanying the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam when he migrated to Medina? You can see the question come up on the screen and text the answer to the number displayed on the screen as well. So I am sure we're all aware that the love of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is crucial to complete Iman. A way in which we can enhance our love for him is by studying his beauty. As we are all aware, our Prophet's beauty is unparalleled to all that has existed, is existing, and will ever exist. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ. More beautiful than you my eyes have never seen. وَأَطْيَبُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. And more pleasant than you no woman has given birth to. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. You were created pure of any flaw. كأنك قد خلقت كما تشاء, as if you were created according to your own wish. He was a man of striking appearance, a radiant face, beautifully created. He was created as if by his own design, proportionate and delicate, finely made, a specimen of a creation. In his eyes there was a contrast. The dark was immensely dark, the white was excessively white, and his eyelashes were long, and in his voice was a natural echo. His beard was full and thick, and when he was silent, dignity covered him. When he spoke, it was audible and clear, almost commanding and overtaking. From afar, he was the most striking and outstanding in appearance, and when he came near, he was the best of them and the most handsome of them in closeness. Such an exalted and sweet level of logic he had. When he used to speak, it was so coherent, it was smooth and easy to understand. He was to the point, not excessive nor too short. He was medium in height. Your eyes did not have to strain to look up to him, nor was it tedious to look down at him. He was a comfortable sight to look at. His logic, his utterances, his words were like jewels coming out of a necklace, calculated, polished, one after the other, they would flow mystically. His companions, the people that were with him, their existence relied on serving and protecting their beloved leader. This is our messenger, our Rasul sallallahu alaihi wasallam, the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. تو شاہ خوباں تو جانے جانان ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. Now to glorify and praise our Allah and His beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, I'd like to invite Baji Faiza Adil to bless us with Hamdunat. Subhanallah. تلاوت کردہ سورہ اس کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عظمت اور شان کی بلندی کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ ہی کے لیے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. یعنی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ساتھ ملا کر بلندی عطا فرمائی. تو آئیے ہم بھی اللہ رب العزت کے نام کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا ذکر کرتے ہیں. مل کر میرے ساتھ حمد باری تعالیٰ پڑھیے گا. اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمنہ بی بی
کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درو دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دیزی شان، جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دیزی شان، سو جا لاجے دلارے، سو جا لاجے دلارے، میں تجھ پہ قربان نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ میری معزز ماں بہنوں دوستوں، نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھی دلوں کا سہارا ہے، مشکلات میں رحمتوں کا کنارہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو کچھ اس طرح رب کی بارگاہ میں حمد و صلات پڑھ کر دعا کرتے ہیں جسے دنیا قصیدہ بردہ شریف کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ منشی الخلق من عدمی، ثم الصلاة على المختار في القدم، مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے شاہدی محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئی نہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کی دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پہ، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ
سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. قصیدہ بردہ شریف کے بعد ایک بہت خوبصورت کلام، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے، تو اسی کی مناسبت سے بہت خوبصورت کلام مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے، بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے. حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، سارے عالم کے مشکل کشا آ گئے، سارے عالم کے مشکل کشا آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے. آمنہ کا مقدر سوار آ گیا، آمنہ کا مقدر سوار آ گیا، گود میں چاند جس کی اتارا گیا، گود میں چاند جس کی اتارا گیا. حور و غلمان سلامی کو جھکنے لگے، حور و غلمان سلامی کو جھکنے لگے، پڑھتے رضوان صلی علی آ گئے، پڑھتے رضوان صلی علی آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے. دونوں عالم کی قسمت بدلنے لگی، دونوں عالم کی قسمت بدلنے لگی، نور میں ساری کونین ڈھلنے لگی، نور میں ساری کونین ڈھلنے لگی. خوش مقدر حلیمہ مبارک تجھے، خوش مقدر حلیمہ مبارک تجھے، گود میں تیری خیر الورا آ گئے، گود میں تیری خیر الورا آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے. آج کوئی بھی صائم
نہ خالی رہے، آج کوئی بھی صائم نہ خالی رہے، سب مرادیں ملے، ہر مصیبت ٹلے، سب مرادیں ملے، ہر مصیبت ٹلے، مدنی آقا کی آمد کا صدقہ ملے، مدنی آقا کی آمد کا صدقہ ملے، بھیک لینے کو ہم یا خدا آ گئے، بھیک لینے کو ہم یا خدا آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے، بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، سارے عالم کے مشکل کشا آ گئے، سارے عالم کے مشکل کشا آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے۔ سبحان اللہ، مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے۔ ایک بہت خوبصورت کلام مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا۔ یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا، یہ زمین آپ کی، آسماں آپ کا، یہ زمین آپ کی، آسماں آپ کا، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا، رحمت عالمین آپ کی ذات ہے، رحمت عالمین آپ کی ذات ہے، رحمت عالمین آپ کی ذات ہے، سب پہ لطف و کرم ہے آیا آپ کا، سب پہ لطف و کرم ہے آیا آپ کا، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا، یہ زمین آپ کی، آسماں آپ کا، اور آپ کا ذکر کرتی ہے ہر دم زباں، آپ کا ذکر کرتی ہے ہر دم زباں، آپ کا ذکر کرتی ہے ہر دم زباں،
قلب کرتا ہے ہر دم بیاں آپ کا، قلب کرتا ہے ہر دم بیاں آپ کا، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا، یہ زمین آپ کی آسماں آپ کا۔ اور اللہ اللہ زباں پر یہ کیا آ گیا، اللہ اللہ زباں پر یہ کیا آ گیا، اللہ اللہ زباں پر یہ کیا آ گیا، کعبہ عشق ہے آستاں آپ کا، کعبہ عشق ہے آستاں آپ کا، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا، یہ زمین آپ کی آسماں آپ کا۔ اس کو رہتی ہے بس ایک مدینے کی دھن، اس کو رہتی ہے بس ایک مدینے کی دھن، اس کو رہتی ہے بس ایک مدینے کی دھن، یہ جو بہزاد ہے ناطقہ آپ کا، یہ جو بہزاد ہے ناطقہ آپ کا، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا، یہ زمین آپ کی آسماں آپ کا، یا محمد ہے سارا جہاں آپ کا، یہ زمین آپ کی آسماں آپ کا۔ اب آخر میں ایک کلام پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ یہ اتنا خوبصورت کلام ہے کہ میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ کہیں جہاں کہیں سے بھی اس محفل میں شامل ہیں، جھوم جھوم کر میرے ساتھ یہ کلام پڑھیے گا، بہت مزہ آئے گا۔ اے ہلال عید میلاد النبی صد مرحبا، اے ہلال عید میلاد النبی صد مرحبا، اے ہلال عید میلاد النبی صد مرحبا، دیکھ کے تجھ کو ملی ہے زندگی صد مرحبا، اے ہلال عید میلاد النبی صد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ ہو مبارک آ گئے آقا میرے خوش آمدید، ہو مبارک آ گئے آقا میرے خوش آمدید، کہہ رہی ہے کعبے کی پاکیزگی صد مرحبا، ہے ہلال عید میلاد النبی صد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ ہر گلی میں ہے چراغ نور ہے چھایا ہوا، ہر گلی میں ہے چراغ نور ہے چھایا ہوا، ان کے آنے سے مٹی ہے تیرگی صد مرحبا، اے ہلال عید میلاد النبی صد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ رنگ بدلا زنگ چھوٹا دہر پہ آیا نکھار، رنگ بدلا زنگ
رنگ چوٹا دہر پہ آیا نکھار، چار جانب پھیلتی ہے روشنی صد مرحبا، اے ہلال عید میلاد النبی صد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، ان مبارک ساعتوں میں میرے دل کا چین ہے، ان مبارک ساعتوں میں میرے دل کا چین ہے، کہہ رہی ہے دل کی دھڑکن یا نبی صد مرحبا، اے ہلال عید میلاد النبی صد مرحبا، اے ہلال عید میلاد النبی صد مرحبا، دیکھ کے تجھ کو ملی ہے زندگی صد مرحبا، اے ہلال عید میلاد النبی صد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ بہت شکریہ۔ Jazakallah khair to Baji Faiza for reciting those beautiful verses of Nasheed. I would like to remind everyone of today's quiz question, which is, جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کا شرف حاصل ہوا؟ Who was accompanying the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam when he migrated to Medina? You can see the question on the screen and text the answer to the number displayed on the screen. Respected sisters, affiliation with Minhaj al-Quran is modern day's solution to the Muslim Ummah's decline. Hazur Sayyid Shaykh al-Islam has revived Islam in the practical, scientific and spiritual sense, and most importantly, he has revived the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as the basis and root of our iman. The same love of Rasulullah that is manifested in the story of the Sahabiya that heard the rumors of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam being hurt in the Battle of Uhud. So she became frantic with worry and ran around the city looking for news of the Prophet ﷺ's health, and she was then informed of her father being martyred in the Battle of Uhud. And instead of grieving, she still inquired about the Prophet ﷺ. And when she could not find an answer, she still kept running around, frantic with worry. And then she was informed of her brother's martyrdom in the Battle of Uhud. And yet she still asked about the health of Rasulullah ﷺ. And then she went running around again when she could not find news, and she was informed about her husband's martyrdom. And yet she still asked about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And when she found out that he was in good health, she rejoiced and was full of joy despite 3 members of her family being martyred. And this is a love that is the basis of our iman that she had for her beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this is the love that Minhaj al-Quran is about. And if we want our iman to be secure and for us to be saved in the akhirah, then Minhaj al-Quran will give you the means to achieve the true love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and inshallah receive his shafa'ah on the day of judgment. Today's speaker is Baji Fariha Kashif, who is the head of the Treasure of Knowledge team, and she will be speaking on the topic Milad al-Nabi Barai Muhabbat wa Sirat al-Nabi Barai Amal. And I would like to invite her with the following verses. Tere khulq ko haq ne azim kaha, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیری خالق حسن و ادا کی قسم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالائن کا سایہ ہے ہم سب پر کہ ہم ماہ میلاد کی ان پرسعادت گھڑیوں میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشغول ہیں۔ نہایت مبارکباد کی مستحق ہے صدر منہاج القرآن ویمن لیگ یو کے محترمہ نسرین صاحبہ، ان کی پوری ٹیم، ان کی سوشل میڈیا ٹیم اور منہاج القرآن ویمن لیگ یو کے کی تمام تنظیمات، جن سب کی جوائنٹ ایفرٹ کی وجہ سے اتنے حسن ترتیب سے منہاج القرآن ویمن لیگ کے یہ آن لائن پروگرام ترتیب پائے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو دن ہے وہ بہت اہم موضوع کے نام ہے، اور وہ یہ کہ میلاد برائے محبت اور سیرت برائے عمل۔ ابھی جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی محبت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہوتے ہیں کہ فرما دیجئے اے محبوب، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پس میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ناظرین، اس جو آیا کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں دو دین کے اہم پہلو ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک محبت کا پہلو ہے اور دوسرا عمل کا پہلو ہے۔ ان دونوں پہلوؤں کو اگر ہم یکجا کرتے ہیں تو اس کا نام ایمان ہے۔ اب ان دونوں پہلوؤں پر براہ راست گفتگو کرنے سے قبل میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں آپ کی توجہ ایک نہایت اہم نقطے کی طرف مبذول کروانا چاہوں گی، اور وہ نقطہ سیرت النبی کا ہی ایک عنوان ہے۔ ناظرین، یہ بات نہایت غور طلب ہے اور قابل افسوس بھی ہے کہ ہمارے اسلامی معاشرے نے دین اور دین کی تعلیمات کو دو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور یہ تقسیم اتنی گہری اور اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ دو الگ خانوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اللہ کی بات کو پسند کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو اتنا پسند کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو کرنے والے کثرت سے اللہ کی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ توحید ایک گھر کا موضوع بن گئی ہے اور رسالت دوسرے گھر کا موضوع بن گئی ہے، اور ہمارا دینی ذوق اور رغبت بھی اسی طرح تقسیم ہو گئی ہے کہ بعض مجلسوں میں اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی مرتبت، آپ کے کمالات اور آپ کے شان اور آپ کے تصرفات کے بارے میں گفتگو کی جائے تو کچھ لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، یعنی ذکر رسول سے عملاً زبان سے نہیں کہتے، ان کی مجلس کی اتنی مناسبت نہیں رہتی۔ اور دوسری طرف مجلسوں میں یہ ذوق پیدا ہو گیا ہے کہ زیادہ دیر اگر توحید کا بیان ہو جائے تو یا اللہ کا ذکر ہو جائے تو ہماری مجلس کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ آ گیا ہے جس کا دل حضور کی محبت سے خالی ہے۔ اس طرح ہم نے دین کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے، گویا شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان سے محبت کرنے والے ذکر توحید کے ساتھ اپنی روحانی اور قلبی زیادہ مناسبت نہیں رکھتے، اور ذکر توحید سے پیار کرنے والے ذکر رسالت سے اپنی ذہنی اور قلبی موانست نہیں رکھتے اور اپنی رغبت محسوس نہیں کرتے اور موافقت محسوس نہیں کرتے۔ نتیجتاً آگے سامعین ان کے پیروکار تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ تقسیم محض اللہ اور اس کے رسول کے نام پر نہیں ہے، صرف توحید اور رسالت کے نام پر نہیں ہے، یہ تقسیم آگے بڑھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے حوالے سے عنوانات بانٹ دیے گئے۔ وہ لوگ جنہیں شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بڑا عزیز ہے، ان کا رجحان یہ ہو گیا کہ یہ عنوان اپنی مجالس کا فقط میلاد النبی رکھیں گے، اور وہ لوگ جو ذکر توحید کے پیروکار ہیں وہ جب پروگرام رکھیں گے تو عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکھیں گے۔ اگر صرف دو عنوانات کے چناؤ تک بات رہتی تو پھر بھی شاید اتنا نقصان نہ ہوتا، بات اس سے آگے بڑھ گئی اور سیرت النبی کا عنوان قائم کرنے والے میلاد النبی کے عنوان کو ہی ناجائز کہنا شروع ہو گئے۔ سیرت النبی کو ماننے والے میلاد النبی کو ناجائز اور بدعت کہنے لگے، اور میلاد النبی کے عنوان سے ان کو وحشت ہونے لگی، اور اس عنوان کے خلاف بولتے ہوئے ہماری حالت یہ ہو گئی کہ تصور یہ بنا دیا گیا کہ جو میلاد النبی کی بات کرتا ہے وہ
سنی ہے اور جو سیرت النبی کی بات کرتا ہے وہ سنی نہیں ہے۔ اب اس اختلاف نے امت کو اس دہانے پر لا پہنچایا ہے تباہی کے کہ ہم انہی چکروں میں رہے اور ہمارا دشمن کہاں سے کہاں جا پہنچا، اور بہت بڑی سازش دین کے دشمنوں نے امت مسلمہ کے خلاف کی کہ ان کی مسجدیں بٹ جائیں، ان کے جامعات بٹ جائیں، ان کے علماء تقسیم ہو جائیں، ان کے طلباء تقسیم ہو جائیں، ان کے گھر تقسیم ہو جائیں، ان کے محلے تقسیم ہو جائیں، دین کے عنوان تقسیم ہو جائیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کے بواب تقسیم ہو جائیں، اور ایسی تقسیم ڈالو کہ قیامت تک امت مسلمہ امت وحدہ کے تصور کو بھول جائے۔ بہت بڑی، بہت گہری اور گنونی سازش اسلام کے خلاف کی گئی، اور سازش بھی کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو اختلاف کا موضوع بنا دیا گیا۔ کون سی ذات پاک؟ جس سے تعلق ہی فقط عشق والا ہونا چاہیے تھا، جن کے اسم پاک پر فقط مر جانا چاہیے تھا، جن کے اسم پاک پر جان و مال سب لٹا دینی چاہیے تھی، اور جن کے اسم پاک پر جن کے اسم پاک کے تصور پر عقل کے چراغ بجھا دینے چاہیے تھے، جن کی دہلیز پر عقل نہیں عشق کا سارا کام تھا، جن کے نام پر جان کی بازی لگا دینی تھی، وہ ذات جس سے محبت، عشق اور قربت کا رشتہ استوار ہونا چاہیے تھا، اس ذات پاک کو اس امت میں اختلاف کا موضوع بنا دیا گیا، مناظروں کا موضوع بنا دیا گیا، اور اس امت کو اس بات میں الجھا دیا گیا کہ نبی کا میلاد منانا درست ہے یا نبی کی سیرت منانا درست ہے، میلاد منایا جائے یا سیرت منائی جائے۔ امت کو بانٹ دیا، کچھ کہتے ہیں فقط میلاد منایا جائے، سیرت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو وہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا، ابو لہب بھی مانتا تھا، بس وہ اسی وقت تک مانتے تھے جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، وہ بس اسی وقت تک مانتے تھے جب تک کہ ان کی اجارہ داریاں، ان کی سرداریاں خطرے میں نہیں پڑی تھیں، جب تک پیغمبر اسلام نے اعلان انقلاب نہیں کیا تھا۔ جب ان کی سرداریاں اور ان کی اجارہ داریاں خطرے میں پڑ گئیں تو پھر وہ سیرت کا ماننا بھی گیا اور کردار کا ماننا بھی گیا۔ پھر یہ وہی لوگ تھے جو مکہ کے گلی کوچوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بولتے تھے، معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پھبتیاں کستے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو دیوانہ کہتے تھے، آپ کو مجنوں کہتے تھے۔ ناظرین، تو میلاد منانے والوں نے سیرت النبی کے عنوان سے دوری اختیار کی، اور سیرت نبی کو پسند کرنے والوں نے میلاد منانے کو معاذ اللہ برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ میلاد کہتے کسے ہیں؟ میلاد ولادت کو کہتے ہیں، ولادت باسعادت، پیدائش، اس کو عربی زبان میں مولد، میلاد یا موالد کہتے ہیں، ولادت کی جگہ کو بھی کہتے ہیں، مجلس میلاد کو بھی کہتے ہیں، مولود النبی، مولود النبی، میلاد النبی، اب یہ سب عربی زبان کے لفظ ہیں۔ سیرت النبی کو ماننے والے دوست جو میلاد النبی کا ندانی میں انکار کرتے ہیں، ان کو ٹھنڈے دل سے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میلاد نہ ہوتا تو سیرت کہاں سے نصیب ہوتی، میلاد نہ ہوتا آقا کا تو سیرت کی دولت کہاں سے آتی، سیرت طیبہ تو صدقہ ہے میلاد کا، کیا سیرت طیبہ تو صدقہ ہے میلاد کا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حیات ہے، نمونہ حیات ہے، یعنی حضور کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ حیات ہے، یعنی حضور کی ولادت ہوئی تو نمونہ حیات ملا، اسوہ حیات ملا اور سیرت ملی۔ میلاد نہ ہوتا تو سیرت نہ ہوتی، سو یہ بات کتنی بے عقلی اور نادانی کی ہے کہ سیرت کو تو مانے مگر میلاد کو نہ مانے۔ تو بھئی سیرت جیسی دولت جس کے میلاد پاک سے عطا ہوئی تو اس کے میلاد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو پھر کائنات میں کوئی اور خوشی کا لمحہ، کوئی اور خوشی کا پہلو ہی نہیں بچتا۔ اگر آقا کی ولادت کی کوئی خوشی نہیں تو پھر کائنات میں خوشی کا کوئی وجود ہی نہیں، پھر ساری خوشیوں پر لعنت ہے۔ پھر اگر آقا کے ولادت کی خوشی نہیں تو پھر ساری خوشیاں جائیں جہنم میں، ہمیں کسی خوشی سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ ساری خوشیاں اہل ایمان کو ملی مصطفیٰ کے میلاد سے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ اصول ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ سیرت پاک میلاد پاک کا صدقہ ہے، میلاد پاک ہوا تو سیرت نصیب ہوئی، میلاد پاک نہ ہوتا تو سیرت پاک نہ ہوتی۔ اگر میلاد پاک کی خوشی نہ ہوئی تو پھر سیرت کی
قدر نہ ہوئی۔ جو میلاد پر خوش نہیں ہے وہ سیرت کا قدردان نہیں ہے۔ سیرت کا قدردان اور قدر شناس وہی ہے جو میلاد پر خوشیاں مناتا پھرتا ہے، جو حضور کے میلاد کی دھوم مچاتا ہے۔ سیرت النبی کے عنوان سے محبت اور میلاد النبی کے عنوان سے دوری اور نفرت، اس سے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ جو شخص میلاد پاک کو نہیں مانتا وہ سیرت کو مان ہی نہیں سکتا۔ اب ریورس آ جائیں کہ ہم وہ لوگ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانے والے ہیں، ہمارے ہاں اگر کوئی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر دے تو ہم کہتے ہیں یہ ان کی بات ہے، ہمارا کیا کام سیرت النبی سے؟ ارے نادانو، جس طرح سیرت صدقہ ہے میلاد کا، اسی طرح میلاد کا تعلق کیا ہے سیرت سے؟ میلاد مانو اور سیرت نہ مانو، یہ اس طرح نادانی ہے کہ میلاد تو ہوا ہی سیرت کے لیے ہے، میلاد تو ہوا ہی سیرت کی خاطر ہے۔ اگر سیرت نہ دینی ہوتی تو میلاد کی ضرورت کیا تھی؟ اگر سیرت پاک دنیا کو عطا نہ کرنی ہوتی تو میلاد کی ضرورت نہ تھی۔ آقا کی ولادت با سعادت کی دنیا کو ضرورت نہ تھی۔ آقا کا میلاد ہوا ہی اس لیے کہ یہ محبوب آئے اور کائنات کو سیرت کا سبق عطا فرمائے، دنیا کو سیرت نصیب ہو۔ حضور کی ولادت کا مقصد سیرت ہے، تو سیرت اگر میلاد کا صدقہ ہے تو میلاد سیرت کا سبب ہے، میلاد سیرت کا مقصد ہے۔ میلاد پاک ذریعہ بنا سیرت طیبہ کے عطا ہونے کا۔ اب تحدیث نعمت کے طور پر بتاتے چلوں کہ منہاج القرآن لیگ اور ادارہ منہاج القرآن وہ واحد تنظیم ہے دنیا بھر کی جو کہ سیرت کو بھی جمع کرتی ہے اور میلاد کو بھی جمع کرتی ہے۔ جتنا میلاد منہاج القرآن میں ذوق و شوق سے، محبت سے اور تسلسل سے اور جس رنگ اور ڈب سے منایا جاتا ہے وہ پوری دنیا میں کہیں اور نہیں منایا جاتا۔ کہیں میلاد، ماہ میلاد کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے مشعل بردار جلوس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور چراغاں ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھروں میں گلپاشیاں ہوتی ہیں، ضیافت میلاد ہوتی ہے، بکرے صدقہ کیے جاتے ہیں۔ پورے یورپ میں، لندن میں، عرب و عجم میں، پاکستان میں پروگرام ماہ میلاد کے حوالے سے انعقاد پذیر کیے جاتے ہیں۔ صرف منہاج القرآن ویمن لیگ UK کو ہی اگر دیکھیں تو 12 دن سوشل میڈیا پر ہی بڑی محبت سے پروگرام کیے جا رہے ہیں، اور پھر پورے یونائٹڈ کنگڈم کی تمام تنظیمات اپنی اپنی سطح پر پروگرام کرتی ہیں۔ ہر زون، ہر علاقے کی تنظیم پروگرام کرتی ہے۔ بچوں کے لیے الگ پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں، مینا بازار سجائے جاتے ہیں، میلاد فیسٹیول ارینج کیے جاتے ہیں، اور پھر پورے عالم اسلام کی نمائندگی کے طور پر پاکستان میں عالمی میلاد کانفرنس کا انعقاد ہر سال کیا جاتا ہے۔ زبان سے نعرے لگانا آسان ہے مگر عملاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ثبوت دینا مشکل ہے، مگر منہاج القرآن کے لوگ پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عملاً محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ماہ میلاد مناتے ہیں۔ اور پھر خود حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ علی نے صرف میلاد کے موضوع پر اتنا علمی ذخیرہ جمع کر دیا ہے کہ آئندہ آنے والی کئی صدیوں تک چار دانگ عالم میں اس کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سیرت صدقہ ہے میلاد کا اور میلاد مقصد ہے سیرت کا، تو ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد آقا کا میلاد ہوا، اور آقا کے میلاد کا مقصد کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ساری کائنات کی تخلیق اس لیے کی گئی کہ محبوب نے آنا تھا، محبوب کی ولادت کی خاطر بزم کائنات کو سجایا گیا، تو ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد ولادت مصطفیٰ تھا، اور ولادت مصطفیٰ کا مقصد سیرت مصطفیٰ تھا۔ اس لیے ولادت ہوئی کہ انسانیت کو سیرت عطا کی جائے، بھٹکے ہوئے لوگ سیرت کے نور اور سیرت کی روشنی سے سیدھے رستے پر چل پڑے۔ لہٰذا اگر ہم کہیں کہ میلاد مناتے ہیں اور سیرت نہیں مناتے تو کتنی نادانی کی بات ہے۔ اب اسی بات کو ایک اور رخ سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ میلاد محبت کے لیے ہے اور سیرت عمل کے لیے ہے۔ اب جو چاہے کہ سینے میں محبت کے چراغ جلیں وہ میلاد منائے۔ یہ نسخہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہمیں سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو چاہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سینے اور دل میں پیدا ہو وہ کثرت سے میلاد کی محفلیں کیا کرے۔ میلاد کی محفلوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی دولت نصیب ہوگی، اور جو چاہے کہ عمل سے تعلق جڑا رہے وہ سیرت سے محبت کیا کرے۔ عمل کی اصلاح سیرت طیبہ سے ہے، اور محبت کے چراغ کا جلنا
پڑھنا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے سے ہے، اور ایمان کا تعلق محبت اور عمل دونوں سے ہے۔ اب یہ کیسا تعلق ہے؟ محبت ہو اور عمل نہ ہو تو ایمان تو ہے مگر ناقص ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں ہو اور عمل نہ ہو تو بندہ مسلمان تو ہے مگر ناقص ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان عمل کے بغیر کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے برعکس اگر عمل ہو مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہ ہو تو سرے سے ایمان کا وجود ہی نہیں ہے، ایمان کی جڑ ہی نہیں ہے۔ ایمان بے شک اس کا عمل پہاڑ جتنا کیوں نہ ہو، وہ پہاڑ جتنے اعمال ہی کیوں نہ اٹھائے پھرتا ہو، اس کے سارے اعمال رائیگاں چلے جائیں گے، زمین سے لے کر آسمان تک ہی اس کے اعمال کا پہاڑ کیوں نہ ہو، وہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر اس کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہ ہو۔ اب آگے چلتے ہیں تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ آقا کی محبت ایمان کا بیج ہے، ایمان کی جڑ ہے، ایمان کا تنا ہے۔ بیج، جڑ اور تنا، ایمان کو اب دو حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ تنے کے بعد آگے سے شاخیں، پھل، پھول نکلتے ہیں۔ اب پہلا حصہ یعنی جڑ، تنا اور بیج، ایمان جو ہے وہ بیج ہے، وہ محبت ہے۔ تو اب پہلا حصہ محبت مصطفیٰ ہے، دوسرا حصہ سیرت مصطفیٰ ہے، عمل، دوسرا حصہ عمل پہ مشتمل ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں تو بیج ہی نہیں محبت کا، جڑ ہی نہیں، تنا ہی نہیں۔ جب بیج ہی نہیں، تنا ہی نہیں اور جڑ ہی نہیں تو پھر شاخیں، پھل، پھول اور پتے کہاں سے آئیں گے؟ تو سن لیجئے اہل ایمان کہ جس دل میں محبت مصطفیٰ نہیں اس کے پاس ایمان کا درخت ہی نہیں سرے سے، اور جس کے دل میں حضور کی محبت ہے مگر عمل کم ہے، گناہگار ہے، اس کا درخت تو ہے ایمان کا مگر شاخیں نہیں ہیں، پھل پھول نہیں ہیں، پتے نہیں ہیں، اس کے ایمان کا درخت ویران ہے، جلا سڑا ہے۔ درخت کھڑا ہے مگر اس کا سایہ نہیں ہے، درخت کھڑا ہے مگر بے پھل درخت ہے۔ تو جس درخت کا پھل نہ ہو اس کا کیا فائدہ، اور جس درخت کا سایہ نہ ہو کوئی آ کر بیٹھتا ہے اس کے پاس؟ ہر کوئی سایہ دار درخت دیکھتا ہے، ہر کوئی پھل والا درخت دیکھتا ہے۔ محترم ناظرین، درخت تو ہے مگر نفع اس درخت کا تب ہوگا جب اس کا سایہ ہو، اس کے پھول ہوں، اس کے پھل ہوں۔ تو انسان کامل ایمان اپنے اندر تب پیدا کرتا ہے جب محبت مصطفیٰ اس کے اندر ہو، اور پھر عمل بھی ہو جب اتباع سیرت کی دولت بھی ہو، اطاعت کی دولت بھی ہو۔ جس نے خالی اطاعت کا دعویٰ کیا مگر محبت کی نفی کی اس نے غلط کیا، اور جس نے خالی محبت کی اور عمل کی نفی کی اس کا ایمان کا درخت تو ہے مگر بے پھل ہے، بے سایہ ہے اور بے نفع ہے۔ اب دونوں کا تعلق سمجھ گئے۔ اب اگر محبت ہم چاہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو میلاد حضور کا کثرت سے منانا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ میلاد ہی پیدا کرتا ہے۔ اور اگر ہم عمل میں اصلاح چاہتے ہیں، عمل میں اطاعت چاہتے ہیں، اتباع چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ عمل میں تقویٰ آ جائے، عمل میں طہارت آ جائے، عمل میں صالحیت پیدا ہو جائے، تو حضور کی سیرت کو پڑھنا اور سیرت کو سننا اور سیرت پاک کو جاننا از حد ضروری ہے۔ سیرت پاک کو جانے بغیر عمل کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے جسے اپنے ایمان کو کامل بنانے کی ضرورت ہو اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں کہ وہ میلاد اور سیرت دونوں میں سے کسی ایک کا انکار کرے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ میلاد اور سیرت دونوں کو یکجا کرے۔ دونوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا صریحاً جہالت ہے۔ محترم ناظرین، دین میں اگر ایک عملی پہلو ہے تو دوسرا قلبی، حبی اور عشقی پہلو ہے جو آمد مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کے ترانے گنگنانے کے تقاضے اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو ایک بہت بڑی رحمت اور نعمت عطا کی کہ جب اس نے ہمارے درمیان اپنے محبوب ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وہ دن جس دن میں نعمت خداوندی کو اپنے دامن میں لیے ہوئے اس دنیائی آب و گل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، ہمارے لیے مسرت و شادمانی اور اظہار تشکر و امتنان کا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی صورت میں اپنا فضل اور اپنی رحمت ہم پر نچھاور کی۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت منانا اور ان شیان طریقے سے منانا اور اس کا شکر بجا لانا امر مستحسن ہے۔ اب ناظرین، محبت کی بات ہو رہی ہے تو محبت ایک علامت ہے اور اس کے معاملات کو عقل سے نہیں پرکھا کرتے۔
جسے محبت ہو اس کے معاملات کو عقل سے نہیں ناپتے اور نہیں تولتے، چونکہ محبت اور عقل دونوں میں ازل سے بیر ہے۔ عقل محبت کی راہ پر چل ہی نہیں سکتی اور محبت عقل کی بات مان ہی نہیں سکتی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ نمرود نے آگ جلا دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام عشق کے پیکر کودنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ عشق نے بغیر سوچے سمجھے چھلانگ لگا دی، عقل چھت پر کھڑی ہے، سوچ رہی ہے کہ 10 من لکڑی جل گئی، عقل سوچ رہی ہے کہ 10 من لکڑی جل گئی، عشق کہتا ہے بھویں 100 من جل جائے۔ عشق کہتا ہے عاشقوں کا تو کام ہی جل جانا ہے، تو پروانہ بھی کبھی جلنے سے ڈرتا ہے۔ عشق کہتا ہے عقل سے کہتا ہے کہ میں پروانہ ہوں، مجھے جلنے سے کیوں ڈراتی ہوں، میرا تو جینا ہی جل کر مر جانا ہے۔ کیا میرا جینا ہی جل کر مر جانا ہے، جب تک میں جلا نہیں جینے کا مزہ نہیں آیا، مجھے جینے کا مزہ تب آئے گا جب پر جل جائیں گے۔ عشق کے سوچنے کے انداز اور عقل کے سوچنے کے انداز اور۔ عقل سوچ رہی ہے کہ 10 من لکڑی جل گئی، بامبڑ مچ گیا، دور دور تک جو کھڑا ہے وہ آگ کی تپش سے جل رہا ہے، اور اگر آگ میں چھلانگ لگا دی تو کیا ہوگا، جل کر خاک ہو جائے گا۔ تو عقل کہہ رہی ہے کہ چھلانگ لگاؤں کہ نہ لگاؤں، اگر چھلانگ لگا دی تو بچوں کا کیا ہوگا، تبلیغ کا کیا ہوگا۔ عقل 100 باتیں سجا رہی ہے، عقل 100 سوچوں میں ڈالتی ہے، عشق 100 سوچوں کی ایک سوچ ہے۔ عشق کہتا ہے میں تو پیدا ہی جلنے کے لیے ہوا ہوں، جل جا۔ عقل اگر سوچنے لگے تو سمجھو پختہ ہو گئی، بالغ ہو گئی۔ محبت اگر سوچنے لگے تو سمجھو نہ بالغ ہو گئی نہ پختہ ہو گئی۔ عقل سوچے تو عقل پکی ہے، محبت سوچے تو محبت کچی ہے۔ ان کے تقاضے مختلف ہیں، متضاد ہیں۔ جہاں محبت ہو وہاں عقل کو نہیں جانے دیتے، اور جہاں عقل ڈیرا ڈالے وہاں محبت نہیں رہتی۔ ناظرین، اور اگر ہم نے محبت کی مثال دیکھنی ہو تو پھر ہم مجنو کی حکایت کو دیکھتے ہیں کہ اسے نہ دھوپ کی خبر، نہ رات کی خبر، نہ دن کی خبر، نہ سردی کی خبر، نہ گرمی کی خبر۔ مجنو دوڑا جا رہا ہے ایک جنگل میں، لیلا لیلا کرتا دوڑا جا رہا ہے۔ ہم جیسا کوئی شخص وہاں نماز پڑھ رہا ہے، ہمارے جیسا۔ اب مجنو اس کے آگے سے گزر گیا ہے، اس نے مجنو کو پکڑ لیا، سلام پھیر کے کہا تم نے تو میری نماز توڑ دی، میرے آگے سے گزر گئے۔ مجنو بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کیا واقعہ ہوا؟ اس نے کہا تم نے میری نماز توڑ دی۔ اس نے کہا میرے آگے سے گزر گئے ہو۔ مجنو نے کہا اچھا بتاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا میں رب کی نماز ادا کر رہا تھا۔ اچھا رب کی نماز پڑھ رہے تھے؟ میں آگے سے گزرا تو کیا تم نے مجھے دیکھا؟ اے بندے تو رب کی تلاش میں تھا، تو نے مجھے دیکھا، میں لیلا کی تلاش میں تھا، میں نے تمہیں نہیں دیکھا، میں تمہیں نہیں دیکھ سکا۔ میں لیلا کی تلاش میں اتنا بے خبر تھا کہ ہوش نہ تھا کہ کون کیا پڑھ رہا ہے، اور تمہیں خبر تھی کہ کون آگے سے گزر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم رب کی تلاش عقل سے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں مگر عقل سے۔ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ ہم رب کی تلاش کرتے ہیں عقل کے ساتھ، اس لیے نہیں ملتا رب، اور زندگی گزر گئی رب رب کرتے، نمازیں پڑھی، تلاوت کی، حج کیا، اتنی محنت کی، مگر ہم کہتے ہیں ہمیں رب نہیں ملا، کیونکہ ہم تلاش کرتے ہیں رب کو عقل کے ساتھ۔ وہ ملتا ہے انہیں جو تلاش کرتے ہیں عشق کے ساتھ۔ اللہ رسول کو پانا ہو تو عقل کو گھر چھوڑ کر جاتے ہیں اور مجنو بن کر جاتے ہیں۔ جو مجنو بن کر جاتے ہیں ان کو پھر اللہ ملتا ہے، اور پھر جو مجنو بن کر جاتے ہیں پھر لیلا ان کے برتن توڑ بھی دے تو وہ پھر ناچتے ہیں، جھوم اٹھتے ہیں۔ اور اسی پر ایک اور واقعہ حضرت بابا فرید گنج شکر نے بیان کیا اسرار الاولیاء میں کہ لیلا بیمار ہو جاتی ہے، مجنو نے اپنا خون دیا، وہ صحت یاب ہو جاتی ہے، اور پھر جب وہ صحت یاب ہو گئی تو اس نے صدقہ و خیرات کیا، کھانے تقسیم کیے، منادی کرائی، اس شہر کے سارے منگتے اور فقیر جمع ہو گئے، سارے لوگ اپنے اپنے کاسے لے کر آئے، لائن میں لگ گئے۔ لیلا اپنے ہاتھ سے کھانا بانٹ رہی ہے، اس قطار میں شہر کے سارے منگتے کھڑے ہیں، ان میں آ کر مجنو بھی کھڑا ہو جاتا ہے، ہر کوئی آگے آتا رہا، اس کے پیالے میں لیلا کھانا، چاول، زردہ جو بھی تھا
ڈالتی رہی, بر کے پیالہ لوٹاتی رہی, کتار چلتی رہی. پھر مجنو کی باری آ گئی. مجنو نے بھی پیالہ آگے کیا. لیلا نے پہچان لیا. اس نے پہچان لیا, کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پہچان ہوتی ہے. محبت کے بغیر فقط جان ہوتی ہے, جاننا ہوتا ہے. محبت کے بغیر فقط جاننا ہوتا ہے, پہچاننا نہیں ہوتا. محبت کے بغیر لوگ جانتے ہیں, پہچانتے نہیں ہیں. محبت پہچان جو ہے وہ محبت سے آتی ہے. پہچان کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی, محبت سے آتی ہے. پہچان عشق اور محبت کی ضربیں لگانے سے آتی ہے. اچھا, مجنو کو جب اس لیلا نے پہچان لیا اور پیالہ لیا تو اوندا کر دیا اور گرا کر توڑ دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. خیرات نہ دی. مجنو نے پیالے کے ٹکڑے اٹھا لیے, چوم کر آنکھوں سے لگائے اور خوشی سے ناچنے لگا. لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا, مجنو پاگل ہو گئے ہو, بڑی بزم میں تمہاری اتنی بےزتی ہو گئی. لیلا نے تمہارا پیالہ توڑ دیا, خیرات بھی نہیں دی. سارے جہان کو خیرات دی, صرف تمہارا پیالہ توڑا. بجائے اس کے کہ تم شرم سے کہیں نکل جاتے اور روتے, تم خوشی سے ناچ رہے ہو اور پیالے کے ٹکڑے چومتے ہو. مجنو کہنے لگا, پاگل میں نہیں تم ہو. انہوں نے کہا, ناچتے کیوں ہو؟ اس نے کہا, اس لیے ناچتا ہوں کہ کسی اور کا پیالہ توڑا ہوتا. یہ نگاہ میرے پیالے کے توڑنے پر کیوں پڑی؟ اوروں سے کچھ فرق تو کیا نا میرے ساتھ. ساروں کو خیرات دی, صرف میرا پیالہ توڑا, اوروں سے تو مختلف جانا نا. بس اسی پہچان پر ناچ رہا ہوں. اور مجھے اوروں سے اس نے جدا سمجھا, اوروں جیسا نہیں سمجھا. جب انسان محبت سے تعلق استوار کرتا ہے تو عقل کے سارے گورکھ دندے پیچھے رہ جاتے ہیں. جہاں محبت ہو وہاں عقل کا کوئی کام نہیں ہوتا, اور جہاں عقل اپنا کام کرے وہاں محبت نہیں رہتی. اب یہ بات سمجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اہل ایمان کی نسبت عقلی سے بڑھ کر حبی اور عشقی تھی. ایمان چاہتا ہے کہ آقا سے محبت اور عشق کا تعلق ہو, کیونکہ عقل تو مانتی ہی نہیں, کیونکہ ایمان تو کہتے ہی بن دیکھے ایمان لانے کو ہے, ایمان بالغیب. اب بتائیے, عقل بن دیکھے مانتی ہے؟ اور عقل بن دیکھے مان سکتی ہی نہیں. 100 جتن کریں, عقل کہتی ہے میں نہ مانوں. جب تک دیکھ نہ لوں میں کیسے مان لوں؟ اور محبت بن دیکھے علامتوں سے مان لیتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق عشق و محبت کا تھا, عقل کا نہیں تھا. عقل اس کے تابع تھی, اس محبت کے. عقل تابع تھی محبت کے. اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے عقل تھی, مگر آقا سے نسبت استوار کرنے کے لیے محبت تھی. ناظرین, ضرورت اس امر کی ہے کہ حضور کی ذات پر گفتگو ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم شان بیان کریں. جن کا ذوق ہو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے چرچے کریں, ولادت کی شان بیان کریں. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں آنے سے واقعات سے لے کر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں جانے تک وہ واقعات بیان کریں. سارے جو واقعات درمیان میں آئے سارے مشاہدات کو بیان کریں, اور پھر اگر آپ کی شان نورانیت کی بات آئے تو وہ بیان کریں, پھر آپ کے اخلاق کو بیان کریں. پھر جن کا دل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کو بیان کرنے کو چاہے تو وہ حضور کی بشریت بیان کریں, مگر کچھ یوں کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو پیکرے بشر, مگر آپ کے پسینے سے خوشبوؤں کے حلے پھوٹتے تھے. تھے تو پیکرے بشر, مگر جسد اقدس پر کبھی مکھی نہ بیٹھتی تھی. تھے تو پیکرے بشر, مگر آپ کا سایہ نہ تھا. تھے تو پیکرے بشر, مگر لعاب لعاب دہن جس آنکھ پر لگا دیتے وہ آنکھ کبھی دکھتی نہ تھی. تھے تو پیکرے بشر, مگر شجر و حجر ہر کوئی آپ کو سجدہ کرتا تھا. تو پھر جس کا ذوق ہو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شرف و فضیلت کو بیان کرے, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شرف و فضیلت کو بیان کرنے کے اجتماع کا اہتمام کرنا خود سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لہٰذا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کو سجانا متقاضائے سنت رسول ہے. آج کے دور میں ایسے پروگرامز کرنے کی ضرورت پہلے سے کہیں بڑھ کر ہے, تاکہ امت کے دلوں میں تاجدار کائنات, تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت نقش ہو جائے, اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی تربیت دی جائے. پھر دیکھیے کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور محبت ہم پر مل کر کامیابیوں کے کیسے درواہ کرتی ہے. وما علینا الا البلاغ.
Thank you very much to Baji Friha Kashif for those incredibly insightful words. I would just like to inform everyone that today is the last day of the children's competition entries, in which children can send in pictures of their artwork or drawings of Masjid Nabawi, and they can send it to the WhatsApp number that's appearing on the screen at the moment, and they should send it in with their full name and age. So, as we are approaching the end of today's program, let's remind ourselves of the importance of sending salutations and greetings upon the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And this is shown when it is narrated by Sayyidina Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. The Prophet ﷺ said, if any one of you greets me, Allah returns my soul to me and I respond to the greeting. So I would now like to invite Baji Faiza Adil Qasmi to send beautiful salutations and greetings upon the Holy Prophet ﷺ in the form of salam. صلاۃ و سلام کے لیے میرے ساتھ شامل ہو جائیے. سارے حرفوں میں ایک حرف پیارا بہت اور یکتا بہت، سارے ناموں میں ایک نام سونا بہت اور ہمارا بہت. میم سے محمد نام ان پہ لاکھوں سلام، میم سے محمد نام ان پہ لاکھوں سلام، میم سے محمد نام ان پہ لاکھوں سلام. میرے ہاتھوں اور میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں، میرے ہاتھوں اور میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں. میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت، ہاں میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت. سارے ناموں میں ایک نام سونا بہت اور ہمارا بہت. میم سے محمد نام ان پہ لاکھوں سلام، میم سے محمد نام ان پہ لاکھوں سلام. بے یقین راستوں پہ سفر کرنے والے مسافر سنو، بے یقین راستوں پہ سفر کرنے والے مسافر سنو. بے سہاروں کا ہے ایک سہارا بہت، بے سہاروں کا ہے ایک سہارا بہت، کملی والا بہت. سارے حرفوں میں ایک حرف پیارا بہت اور یکتا بہت. سارے ناموں میں ایک نام سونا بہت اور ہمارا بہت. میم سے محمد نام ان پہ لاکھوں سلام، میم سے محمد نام ان پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات
اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا ہو مبارک ہے لے ایمان ہو گئی صبح بہارا ہو گیا گھر گھر چراغاں ہو گیا گھر گھر چراغاں صلوات اللہ علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا ہے سما ہر سو نرالا مہرباں ہے حق تعالی جس طرف دیکھو جا لا جس طرف دیکھو جالا آ گیا ہے کملی والا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا بہت شکریہ Jazakallah khair to Baji Faiza for that beautiful salam. I would like to give the final reminder of today's quiz question, which is, جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کا شرف حاصل ہوا؟ Who was accompanying the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he migrated to Medina? You can see the question on the screen and text the answer to the number displayed there as well. Dear sisters, the purpose of these events is not to merely get together, celebrate, and forget about everything until next year, which I believe is the case and the harsh nature of most communities across the globe today. We have become detached and have commercialized our traditions and values, and we are in dire need of reconnecting ourselves to our origins. And I hope that today's event emphasizes the true nature of this Islamic faith and the importance our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam plays in our belief system and how essential he is in our iman and being a Muslim. The stature of our beloved Prophet is at the peak of creation, and we are fortunate that we can call ourselves followers of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Out of all the ages that have passed, Allah has honored us and blessed us with being the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. However, we must realize that if those who had not even been guaranteed of the Prophet's existence, like King Tubba, can believe and become ashiqs of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam before his coming, then how can we be so neglectful and distant from this deen that he preached and gave us himself? Our Prophet was someone who would cry for us, even though he is far more special and worthy than us or someone ever will be. A man who would literally stand up into the night and his skin would crack just praying that we would be able to be with him when we pass away.
He was a man who would cry at the thought of having followers who would believe in him without seeing him. He called them his brothers. A man who said that every prophet was guaranteed a dua that would be accepted, and he saved his dua for us. A man who the companions would fight for his clothing just at the thought of being able to be buried in it. A man who the companions would fight over the droplets of water that would fall from his skin. A man who emperors would say, I have seen the kings of Persia, Rome, and Abyssinia, but I have not seen people who love their leader as the companions of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A man who even in his last breath cried for us, even in agonizing pain, kept on asking for forgiveness of his ummah, for us saying, Ummati, 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 oh Allah, my ummah, forgive my ummah. This is the man who would cry for us. Is he not worthy of our tears too? So Jazakumullah khair to everyone for attending today's program. Don't forget to tune into tomorrow's program. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.